सोशल मीडिया पे एक सवाल बहुत ज्यादा उठाया गया और वो ये था कि मस्जिद अक्सा से मुसलमानों का क्या ताल्लुक है, और वो तो यहूदियों की जगह है पहले ही से। मैंने बहुत से पत्रकारों को देखा, नेशनल मीडिया वो बैठकर 1000 पुराना इतिहास बता रहे थे कि मुसलमानों का तो यहां कुछ नहीं था, इन्होंने ज्यादती के साथ कब्जा किया, ये पहले जमीन यहूदियों की रही थी। लेकिन आप यहां बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं 1000 साल पहले नहीं, मैं तो कई हजार साल पहले आपको लेकर चलता हूं कि देखिए मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है और बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन से मुसलमानों का क्या गहरा ताल्लुक रहा है। मुसलमान देखिए वो कौम है जो 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम पर ईमान रखा करती है, किसी भी नबी या रसूल का इनकार नहीं करते हैं। अगर किसी नबी या रसूल का इनकार कोई मुसलमान करता है तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो अब यहां बहुत से ऐसे लोग कि बेवजह और बिला वजह का इतिहास गढ़ने की कोशिश किया करते हैं और वो मुसलमानों पर बहुत से झूठे इल्जाम थोपा करते हैं, वो लगाते हैं। मीडिया है भाई, टीवी पर बैठकर इंसान बोलता है और जो ऐसा इंसान जिसे नॉलेज नहीं, इल्म नहीं, वो तो सुनकर सोचता होगा कि हाँ जो बता रहा ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा झूठ पर मबनी होता है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन है, दुनिया उनसे पहले है, हमसे पहले, इंसानों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को बनाया। कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन पहले जिक्र इन जिन्नों का है, ये जिन्नात भी जमीन पर आए, यहां बसे, मकान बनाए, लेकिन जब इन्होंने सरकशी की थी ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको रोए जमीन से हटाया। ये पहाड़ों में चले जाते हैं, समंदर की सतह पे चले जाते हैं, बयाबानों में चले जाते हैं। बहरहाल इन पर आजाब आया जिन्नातों पे, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हटा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट मैन है। अब कोई ये कहने लगे कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो इस्लाम के पैरोकार नहीं थे, या वो इस्लाम के फॉलोवर्स नहीं थे, या वो इस्लाम का पैगाम देने वाले नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम ही का पैगाम दिया। देखिए इस्लाम क्या पैगाम देता है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो आप देखें जितने अंबिया रसूल, जितने नबी आए, सबने तौहीद का पैगाम दिया, सबने कहा कि अल्लाह है कि उसकी इबादत की जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो 900 साल से ज्यादा तौहीद का डंका बजाते रहे, लोगों को दावत हक देते रहे। तो यही तो इस्लाम का पैगाम है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और किसी के आगे ना झुका जाए और किसी के आगे अपनी पेशानियों को खम ना किया जाए। अब यहूदियों के अंदर क्या फर्क आया? ऐसा नहीं था कि बनी इसराइल ने जो है वो अल्लाह को ना माना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का डंका बजाया और कहा कि अल्लाह है कि उसकी इबादत की जाए, फिरौन कहा मैं भी खुदा हूं माज़अल्लाह। लेकिन आप तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा फिरौन ने खुदाई का दावा किया और वो बनी इसराइल को कत्ल भी करता था, बेशुमार उसने बनी इसराइल को कत्ल किया। और एक तारीख में मैंने पढ़ा है कि 70,000 बच्चों को कत्ल किया था जो नौमौलूद थे, यानी कि पैदा होने वाले थे। कुछ ऐसे थे जो मां के पेट में थे, उनको भी फिरौन ने कत्ल कर दिया था। ये जुल्म बर्बियत का तूफान उसने बनी इसराइल पर ढाया था। तो ये बनी इसराइल यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, ये अल्लाह को एक मानते थे, इबादत किया करते थे, जो आपके उम्मती थे। और कुछ ऐसे थे जो सरकशी किया करते थे, जिन्होंने उस बछड़े की भी इबादत की जो सोने का बनाया था और उसके आगे वो झुक गए थे, कहा था ये जो है इबादत के लायक है, माज़अल्लाह शिर्क किया था। तो इस्लाम का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दिया है। तो वो जो लोग थे, पैरोकार थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुकूमत अता की थी उनको, ऐसी हुकूमत अता की थी कि उन जैसी हुकूमत अल्लाह ने किसी को अता नहीं की। उनकी जो हुकूमत थी चरिंद परिंद जिन्नात इंसान सब पर थी। आप देखें कि जिन्नात उसके ताबे रहते थे और वो जो तामीर कराया था उन्होंने, जिसे हम हैकल सुलेमानी कहते हैं, जो मस्जिद उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के अंदर तामीर कराई थी, आप देखें कि वो तामीर कर रहे थे जिन्नात और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब की इबादत करते थे। एक एक कयाम आपका 6-6 महीने का होता था। आप जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते थे तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने आप कयाम में रहते थे। और जिस वक्त आपने इस जाहिरी दुनिया से विसाल फरमाया, आपने जब मौत के जायके को चखा तो आपको 6 महीने का अरसा गुजर गया था और जिन्नात जो है वो तामीर कर रहे थे मस्जिद की। लेकिन
جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن جس چھڑی کو ٹیک لگا کے اب کھڑے تھے وہ چھڑی کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ چھڑی گھل جاتی ہے، یعنی کہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور 6 ماہ کے بعد میں وہ چھڑی جب ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس زمین پہ آتا ہے۔ تب لوگوں کو خبر ہوئی کہ آپ نے وصال فرما لیا، اور وصال کو کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جناتوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن اس واقعے سے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آج جیسے کہ بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ کسی پہ جنات کا سایہ ہے، کوئی جن آ گیا وہ پھال کھول کے دکھا رہا، لوگوں کو بتا رہا، بھوشیہ واڑی کر رہا، اور لوگ اس پہ عقیدہ رکھ رہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل باطل ہے۔ جناتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا تو وہ جان لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے لیکن ان کو خبر نہ ہوئی۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اسلام ہی کا پیغام دینے والے تھے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو سب سے پہلا مذہب ہے، دنیا میں کوئی مذہب نہیں تھا۔ اور ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے شرک اگر زمین پر کیا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی عبادت کسی نے کی ہے تو وہ آگ کی تھی، اور کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، اس نے کی تھی۔ وہ کس بنیاد پر کی تھی؟ شیطان نے آ کر کہا تھا کہ تیرے بھائی حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا کر خاک کر دیا، کیونکہ حابیل آگ کی پوجا کرتا ہے، اسے معبود مانتا ہے، تو بھی عبادت کر، یعنی کہ اس نے ورگلا دیا، اور وہ اس کے بہکاوے میں آیا۔ تو قابیل نے سب سے پہلے روئے زمین پر شرک کیا تھا، اور آگ کی پوجا کر کے آگ کو اپنا معبود مان کے اپنی پیشانی کو خم کیا تھا، وہ مشرک ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اسلام سب سے پہلا اور فرسٹ مذہب ہے۔ لوگ تو بہت سے باتیں کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہسٹری یہی ہے۔ اب بیت المقدس سے بہت سے انبیاء مرسلین کا تعلق رہا، جنہیں مسلمان مانتے ہیں، اس زمین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اب عیسائی اور مسلمانوں میں کیوں جھگڑا ہوا، کیوں اختلاف رکھا مسلمانوں نے عیسائیوں سے؟ ریزن یہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے شکم سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر وہ بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ قرآن پاک ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا خدا کا بیٹا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا خدا کا بیٹا۔ اب عزیر علیہ السلام یہ وہی ہیں جو فلسطین آئے تھے، بیت المقدس آئے تھے، تو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا بیت المقدس کو۔ تو آپ نے کہا کہ اب دوبارہ اس شہر کو کوئی آباد نہ کرے گا۔ آپ 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، تو وہ جو آپ کا ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کہ 100 سال کے بعد آپ زندہ ہوئے، تو اس بات کو لے کر یہودیوں نے ان کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ ان کا باطل عقیدہ رہا، یہ اختلاف رہا۔ اب دیکھیں بیت المقدس وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے۔ حضرت مریم نے عبادت کی، حضرت زکریا نے عبادت کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عبادت کی، تو وہ بہت سے انبیاء اور مرسلین کا مسکن اور ٹھکانہ رہا ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہی ہے۔ اب اسلام کے اندر بھی اس جگہ کو مقدس مانا گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بعد میں تیسرا مقام ہے بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، لیکن قرآن نے اس کو اقصی کہا۔ پہلے بیت المقدس اس کا نام تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی تک لے گئی وہ ذات، مسجد حرام سے جو ذات پاک ہے، کسے لے گئی؟ اپنے محبوب بندے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی، پھر آپ معراج کے لیے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ فلسطین سے بیت المقدس سے مسلمانوں کا گہرا رشتہ ہے۔ اب جو مشرک ہے، جو دوسروں کی عبادت میں مشغول ہو گیا، وہ اسلام کا فالوورز ہو نہیں سکتا ہے، اسلام کا ماننے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اسلام کا سب سے گہرا تعلق بیت المقدس سے ہے، فلسطین سے ہے۔
آج جو لوگ میڈیا پر آ کر بکواس کیا کرتے ہیں، جنہیں نونیز کے نون سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، ہسٹری کی ہا سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، اور من گھڑت لا کے وہ چیپ دیا کرتے ہیں، تو یہ آپ اندازہ لگائیے اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ اور اسلام سب سے پہلا مذہب، اسلام سب سے فرسٹ ریلیجن، اسلام سب سے پہلا دھرم ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ اب جو دنیا کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام 1400 سال پہلا کا مذہب ہے، یہ بہت ان کی ایک چھوٹی سوچ ہے، ہسٹری سے وہ واقف نہیں ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ سرکار بدلتی ہے نا، کبھی کبھی آپ دیکھیں، جیسے میں ایک دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، انڈیا کے اندر کانگریس کی سत्ता رہی ہے، لیکن سत्ता رہی تو کیا پوری زندگی ایک ہی پرائم منسٹر رہا؟ نہیں، بدلتی رہی ہے کانگریس، کبھی نہرو، کبھی اندرا گاندھی، کبھی منموہن۔ ویسے ہی بھاجپا ہے، مودی جی اس وقت ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے نا، تو آگے بھاجپا اگر سत्ता میں آئے گی تو بدلے گی، لیکن پارٹی تو وہی ہے۔ چہرے بدلتے رہے، لوگ بدل گئے، لیکن پارٹی وہی ہے۔ تو اسلام تو وہی مذہب ہے، لیکن انبیاء و مرسلین کا وقتاً فوقتاً نزول ہوتا رہا، اپنے وقت پہ آتے رہے، توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اور جو رسول دنیا میں جب تشریف لائے تو جس چیز کا زیادہ دبدبا تھا، جس چیز کا زیادہ شہرت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معجزہ ان کو عطا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زمین پر دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کا بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا، لوگ جو ہے لوہے سے زیادہ متاثر ہوتے تھے، تو اللہ نے آپ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا آتا تھا تو وہ موم ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، لوگ آواز سے متاثر ہوتے تھے، تو اللہ نے آپ کو وہ آواز عطا کر دی کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، جو آسمانی کتاب ہے، تو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی آ جاتے تھے، جنگلوں میں جو جانور تھے وہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ دریا کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، آپ کی آواز میں وہ کشش تھی، آپ اتنے بہترین انداز میں زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اس وقت کیا دور تھا؟ جادوگروں کا دور تھا، لوگ جادو کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو وہ طاقت، وہ معجزہ عطا کر دیا کہ وہ جادوگر جو بڑی تعداد میں تھے، رسیوں کا سانپ بنا دیا تھا، پائپوں کا سانپ بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، زمین پہ ڈالا، وہ سانپوں کا باپ بن جاتا ہے، وہ سب کو نگل جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ معجزہ آپ کو عطا کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، وقت تھا، زمانہ تھا، اس وقت یہ ماحول تھا کہ لوگ جو ہے وہ حکمت میں بہت زیادہ مانا کرتے تھے، اور حکمت کا وہ دور تھا، بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ اگر اندھے کے ہاتھ لگاتے تھے تو وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑی کو چھو لیا کرتے تھے تو اس کا کول دور ہو جایا کرتا تھا، مردے کو آپ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ معجزے آپ کو عطا کیے۔ تو جیسا جیسا دور رہا ویسے ویسے اللہ نے معجزے عطا کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کیا دور تھا؟ زبان درازی کا دور تھا۔ لوگ کہتے تھے عرب کے ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، بلیغ البیان ہے، ہمارے جیسا کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ فصاحت، وہ بلاغت اللہ نے عطا کر دی کہ وہ دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے شاعر تھے، جب قرآن کی تلاوت ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو وہ جان لیتے تھے کہ یہ کوئی دنیاوی کلام نہیں ہے، یہ تو آسمانی کلام لگ رہا ہے، یہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے، یہ رب کا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس کو ہی مسلمان ہو جاتے۔ حضرت بیت المقدس سے، فلسطین سے، مسجد اقصی سے مسلمانوں کا گہرا تعلق رہا۔ جو لوگ آج بکواس کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے، وہ ہسٹری کو پڑھیں، اور جو جانتا ہے وہی بتاتا ہے، من گھڑت باتیں گڑنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ بہرحال آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹس کر کے آپ بتائیے گا۔ پیج ہمارا نیا ہے، آپ اس کو ضرور سے ضرور فالو کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجیے گا۔